marquees. Yeah. And in fact, we are told that these are the biggest marquees they can find in the whole of Europe. That any gathering that happens outdoors, the UK Jamaat is able to, through Jalsa Salana, fill it up. And then there's overflow marquees that are also filled up. And then you'll see people sitting outside. It's not because they like sitting in the sun, it's because there's no space left in all the marquees that people will be seated at. So people are also standing around, a few people in around the flags area. And when Hazrat Khalifatul Masih comes, he will hoist the flag of Islam Ahmadiyyat. The Amir Sahib of UK hoists the flag of UK. Yeah. So wherever country there is, when the flag is being hoisted, along with the flag of Ahmadiyyat, is the flag of that country that's being hoisted. And then there'll be dua, there'll be prayers. So you can also see that there are people wearing a uniform standing around the stage where the flag is hoisted. There's a whole protocol behind that as well. That a certain number of people have to protect the flag. Sure. This takes us back to the time of the Holy Prophet ﷺ. When the flag of Islam was hoisted, people would lay their lives down to protect the flag. So it's in that same spirit, mashallah. Tala al-Badru alayna, it just takes me back to, mashallah, what he mentioned. Indeed, it is for every single person that's on the screens, every single person that's on site has been cherishing this moment, and we're about to witness Hazrat Khalifatul Masih raise the flag of Islam Ahmadiyyat, and then he will pray, and all the members that are attending this Jalsa and all the people that are watching the screens will raise our hands together in prayer, and then the program will start, official opening of Jalsa Salana. So let's enjoy this moment. Takbir! Liwae Ahmadiyyat! Liwae Ahmadiyyat! Nara Takbir! दुआ कर लें. Ameen. So we just saw the moment that Huzur Ayatollah Ta'ala bin Nasr al-Aziz hoisted the flag of Ahmadiyyat, the Liwae Ahmadiyyat. Such a beautiful moment. People had gathered, people had joined in, this event, and also joined Huzur in praying for the success of the Jamaat, praying for the success of this Jalsa. The Liwae Ahmadiyyat being hoisted to mark the advancement of the Jamaat Ahmadiyya all over across the world. You see the Jamaat, everywhere in the world. And the Jamaat flag, that is the Liwae Ahmadiyyat, flying higher than all others. That is to say that we Ahmadis, we may be from Gambia, from Ghana, from USA, or from wherever you may be, but you are an Ahmadi before you are anything else. Leave us up. Alhamdulillah, this is a very surreal moment, and I'm sure people who are gathered here, as they're about to take in these few moments, they see their own flags. We can see Spain. I don't know, Hafizab, any other flags. I saw Ghana though. You saw Ghana's in the front. You can't miss it. Yeah. MashaAllah. So it's right there. Yeah. So as soon as Huzur enters, and people are now going to try to find some space in the
تشریف رکھیں. مکرم راشد خطاب صاحب تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة
ففي رحمة الله هم فيها خالدون. السلام علیکم. کرم نصیر قمر صاحب ترجمہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 103 تا 108 کی تلاوت کی گئی ہے. ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہے. اے ایماندارو، اللہ کا تقوی اس کی تمام شرائط کے ساتھ اختیار کرو، اور تم پر صرف ایسی حالت میں موت آئے کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو، اور اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کھلے کھلے نشانات آ چکنے کے بعد پراگندہ ہو گئے اور انہوں نے باہم اختلاف پیدا کر لیا، اور انہی لوگوں کے لیے اس دن بڑا عذاب مقدر ہے، جس دن کہ بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ سچ نہیں کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اس لیے اپنے کافر ہونے کی وجہ سے اس عذاب کو چکھو. اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے. نظم عصمت اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہم سے کہ احسان خدا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے. کرو کوشش اگر
صدق و صفا ہے، کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقاء ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی، اگر یہ جڑ رہی، سب کچھ رہا ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقوی زیادت، بجز تقوی زیادت ان میں کیا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، اگر سوچو اگر سوچو یہی دار الجزا ہے، مجھے تقوی سے مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی،
فسبحان الذي أخذ الأعادي فسبحان الذي أخذ الأعادي عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ مبارک وہ مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ خدا کا عشق میں خدا کا عشق میں اور جام تقویٰ مسلمانوں بناؤ تام تقویٰ مسلمانوں بناؤ تام تقویٰ کہاں ایمان اگر کہاں ایمان اگر ہے خام تقویٰ یہ دولت تو نے یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی فسبحان الذی فسبحان الذی أخذ الأعادي فسبحان الذي أخذ الأعادي فارسی نظم عمر شریف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاکیزہ فارسی منظوم کلام میں فرماتے ہیں: رسید مجھ
ز غیبم کہ من ہمان مردم رسید مجھے ز غیبم کہ من ہمان مردم کہ او مجدد این دینو رہنما باشد لیوائے ماں پناہ ہر سید خواہد بود ندائی فتح نمایان بنام ماں باشد گلی چروے خزان را گہی نخواہد دید بے باغ مست اگر قسمتیت رسا باشد منم مسیح بے بانگ بلند می گویم منم خلیفہ شاہی کے بر سما باشد مسلم است مرا از خدا حکومت عام کہ من مسیح خدایم کے بر سما باشد بے تاج و تخت زمین آرزو نمی دارم نہ شوق افسر شاہی بے دل مرا باشد مرا بس است کے ملک سما بے دست آید کہ ملک و ملک زمین را بقا کجا باشد نیامدم زی پی جنگو کارزار و جہاد غرض زیا مدنم در سے اتغاء باشد بیامدم کے راہ صدق را درخشانم بے دلستان برم آن را کے پارسا باشد رسید مجھے ز غیبم کہ من ہمان مردم رسید مجھے ز غیبم کہ من ہمان مردم کہ او مجدد این دینو رہنما باشد. جواد قمر صاحب ترجمہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصنیف تریاق القلوب سے 9 فارسی منتخب اشعار آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جن کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے غیب سے یہ خوشخبری ملی ہے کہ میں وہی شخص ہوں جو اس دین کا احیاء کرنے والا اور رہنما ہے۔ ہمارا پرچم ہر نیک بخت انسان کی پناہ گاہ ہوگا، اور کھلی کھلی فتح کا شہرہ ہمارے نام ہوگا۔ ہمارے باغ میں وہ پھول ہے جو کبھی بھی خزاں کا منہ نہیں دیکھے گا، اگر تمہاری قسمت میں ہمارا ساتھ ہو۔ میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی اس بادشاہ کا خلیفہ ہوں جو آسمان پر ہے۔ خدا کی طرف سے میری حکومت ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ میں اس خدا کا مسیح ہوں جو آسمان پر ہے۔ مجھے زمین کے تاج و تخت کی آرزو نہیں ہے، اور نہ ہی میرے دل میں بادشاہی کا شوق ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آسمان کی بادشاہت میرے ہاتھ آ جائے، کیونکہ زمین کی بادشاہی اور ملکیت کو بقا کہاں ہے۔ میں جنگ اور لڑائی اور جہاد کے لیے نہیں آیا، میرے آنے کا مقصد تقویٰ کا سبق دینا ہے۔ میں آیا ہوں کہ صداقت کی راہ کو روشن کروں اور پاکیزہ دل والوں کو دل بر خدا کے پاس لے جاؤں۔ جزاکم اللہ۔